सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजर जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजिर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब से कुछ लम्हों बाद जब मैं आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको एक और खबर सुनाई देगी कि ईरान इसराइल अमेरिका की जंग बंदी हो गई, यानी अमन मुआहदा हो गया है और जंग रुक गई है। ऐसी खबर के बाद भी एक और खबर आएगी, मगर वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि असल खबर वही है और ये जंग एक अलग पैराए में दाखिल हो चुकी होगी। अलबत्ता इस वक्त रीसेंट एक्टिविटीज ये हैं, डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने अमेरिका का बदला उतार दिया, बिल्कुल वैसे ही, उसी अंदाजे से, उसी नापतोल के साथ, उसी इक्वल मेजरमेंट के साथ जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि जब अमेरिका ने हमला किया था तो बताया नहीं था, बल्कि 2 हफ्ते का टाइम मांगा था डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उसे खौफ था कि कहीं उसका हमला पकड़ा ना जाए। मगर ईरान ने बताकर, समझाकर और ये कह करके अगर जान बचानी है तो बचा लो, क्योंकि हमारा उतना ही जवाब जाएगा जितना हम पे हमला या वार किया गया था। ईरान ने कतर की एयरबेस के ऊपर, जो जिसमें 10,000 मिलिट्री फोर्सेस के लोग थे अमेरिका के, इसके अलावा कनाडा और इवन कतर के भी कुछ लोग हैं, बट एक हैवी और सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस कतर में वाक़ लदीद, और उसमें तकरीबन कोई 10,000 अमरीकी फौजियों के लिए उन्होंने 19 मिसाइल भेजे, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल थे और वो भी शॉर्ट रेंज के मिसाइल से। बशार अल फतह, या बशारत अल फतह इस ऑपरेशन को नाम दिया गया, और यानी बशारत यानी खुशखबरी, फतह के हवाले से। और सुनने में ये आया है कि ये जो अटैक हुआ है उसके करने से पहले ईरान ने कतर को, कि भाई तुम हमारे मुसलमान मुल्क हो, साथी हो, पहले से बता रहे हैं कि अपना कोई बंदा यहाँ पर नहीं रखना जो मारा जाए। और फिर कतर ने यूएसए को ये बता दिया था कि भाई हमारे मुसलमान भाई ने बताया है कि अभी नमाज का टाइम होगा, तुम नमाज पे निकल जाना, रास्ते में मत बैठना, यहाँ पे हमला होने वाला है। सो मिलिट्री बेस ऑलमोस्ट खाली हो गई, एक भी बंदा उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। बैलिस्टिक मिसाइल्स को आसमानों से देखा किया उड़ते हुए, लोग देख रहे थे कि ये सारे इसराइल की तरफ जा रहे थे। आज हमने कुछ तो किया है जो हमारे पास ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ मिले हुए पकड़े तो नहीं गए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हमारा वो चेहरा आश्कार हो गया है। बट खौफ की और हरास की फजा पूरे अमारात में, गल्फ रीजन में, अरबिक कंट्रीज में पिछले 3 दिनों से थी। मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, साथी आ रहे हैं, वो मुझे स्पेशली इस हवाले से आगाह कर रहे थे, मगर मेरी ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही थी। रात कतर के हमले ने मुझे बताया कि कतर में उससे पहले भी लोग अपने सेफ्टी मेजरमेंट्स को तय करने के लिए कभी कोई अल्मोनियम का घर, कभी कुछ बना रहे थे कि किस तरह से हम इस तरह के हमलों से बचेंगे, जिसमें हो सकता है कोई न्यूक्लियर डिफ्यूजन हो, कोई रिएक्टर ऐसा काम कर जाए। बट इन शॉर्ट ये कि कोई ऐसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं आई है, कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, कोई ऐसा हैवी लॉस नहीं हुआ है, और जिसको फिर मैं ही नहीं नकल कर रहा बल्कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी थैंक यू ईरान का। यानी पहली मर्तबा ऐसा होता नजर आ रहा है कि दुनिया में एक वर्ल्ड पावर मार खा के उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक होता है, उसको बॉम्ब मारा जाता है और वो बदले में कहता है थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बस अब अमन कर लो। अब इससे अंदाजा लगाएं कि ताकतवर कौन है, खौफ किसका ज्यादा है, रौब किसका बैठा हुआ है, और डरा हुआ कौन है, भकलाया हुआ कौन है। और ज़ाहिर है जब आप किसी और की जंग में प्रेशराइज होकर आ जाते हैं तो फिर आप छोड़ते हैं कि सिर्फ जान बचा लें। यही कुछ ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था जब उन्होंने हमला किया था, मगर उनको अंदाजा था कि उनके ऊपर पलट के हमला होगा, क्योंकि इस सामने वाला कंट्री यूक्रेन नहीं है, ये सामने वाला कंट्री XYZ नहीं है, ये वो कंट्री है जो इससे पहले भी खड़ा हुआ। दुनिया में दूसरी मर्तबा ईरानी ने हमला किया अमेरिकी बेसिस के ऊपर। एक हाजी कासिम सुलेमानी साहब के हवाले से किया था और उस स्ट्राइक को उन्होंने रिटेलिएट किया था, और आज एक और स्ट्राइक गई। अलबत्ता रीसेंट अपडेट जो मैं आपको बताने लगा, कहते हैं ना जहानत का असल मयार ये है कि आप अपने आप को हालात के हिसाब से ढाल लें, और ये असल जहानत है अल्बर्ट आइंस्टाइन की निगाह में। ये तो जहानत है, मगर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए एक अलग नौयत की जहानत जन्म दे रहे थे। हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से डेवलप नहीं होता, मगर वो खुद इटसेल्फ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, एक भी नहीं होते, क्योंकि वो हर सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, मईशत में, माश में, सियासत में, दीन में, हर चीज में वो उनके बहुत सारे पांव और हाथ हैं, वो फैलाते हैं। सो ऐसे बेशुमार लोग हैं, और ये मैं आपको फिर से बताऊं कि वो ईरान के इस पूरे सिलसिले को बुज़दिली, कमजोरी और बेवकूफ़ी समझ रहे थे। पूरी दुनिया में जहां लोग कम से कम बड़े से बड़े ममालिक भी दिल से ना सही जुबान से ईरान को ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा काम हुआ है, ऐसे में ऐसे लोग
ایران کو اور اس پورے سسٹم کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیوقوفوں کی جنت ہے، پاگل لوگ ہیں، ڈیل کر لیں۔ یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، مجھے کوئی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سائٹ میں بھی خبروں میں دیکھ آپ لیں۔ سن چکے ہوں گے کہ امریکہ نے ایران کے تینوں نیوکلیئر جو سائٹس تھیں ان کو تباہ کر دیا برے طریقے سے۔ امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان لوگوں کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، وہ غصے وقت ہے۔ اور اب ساتھ انہوں نے ٹویٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو پیس کی طرف آ جانا چاہیے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہاں سے شفٹ کر لیا تھا، اور پتہ نہیں کون ان کو مت دیتا ہے کہ ٹارزن بنو یار، اس طرح اگر ٹارزن بنو گے وہ تو نہیں چھوڑیں گے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت کسی طریقے سے جنگ رکوانی چاہیے ورنہ ٹیومر نکال دیں گے، نکال دیا ٹیومر انہوں نے۔ ایک طرف یہ بھائی اور ان کی بھی آپ قدر کریں، محبوب ہے، دوسری طرف ایک اور بھائی، ان کی بھی آپ قدر کریں، کیونکہ یہ لوگ کیمرے اور کمرے میں ہوتے ہیں تو ان کے جو بھاشن ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی ٹائملی کہیں نہ کہیں میزائل تو نہیں مار سکتے، یہ بھاشن ان کو فٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ آڈینس سے یہ غائب نہ ہو جائیں، لوگ ان کے بارے میں ڈسکس کرنا نہ چھوڑ دیں۔ ان کا احترام کرتے ہیں مگر ان کا بیانیہ بھی سن لیں آپ۔ جس شخص نے واقعی مرجعیت کی کمر توڑ دیا وہ کون ہے؟ وہ خامنئی اور خمینی ہے۔ ایران میں کبھی شاہ جو تھے نا، شاہ مراجے کو جیل میں نہیں ڈالتے تھے، شاہ کے زمانے میں کبھی مراجے کو ایک شخص کی اگر مرجعیت ہو جاتی تھی، خمینی کو بھی جب اس کہا گیا کہ مجتہد ہے اس کو جیل میں نہیں رکھا، اس کو ایران سے ملک بدر کر دیا۔ شاہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ایران کے بادشاہوں کے زمانے میں مجتہدین مراجے کی بڑی عزت تھی، ان کا بڑا پاور تھا، شاہ جو تھا مراجے کی بہت عزت کرتا تھا۔ تو یہ جو دونوں حجت الفیس بک والیوٹیوبین ہیں، ان دونوں کے بیان آپ نے سنے، بہت بہادری کے مبنی۔ ان کو میں نے جواب نہیں دینا، نہ میں نے کوئی ان سے ڈس ایگریمنٹ کرنا، میں ایک صحافی ہوں، میں نے دونوں کی چیزیں رپورٹ کی ہیں آپ کو، مگر ان کو جواب آیت اللہ خامنائی نے دیا ہے، ایران کے رہبر معظم نے، سپریم لیڈر نے، اور جس کو میں کہتا ہوں 86 سال کا وہ بزرگ کہ جس سے بڑے بڑے شیر کے بچے سبق لیں کہ بہادری کیا ہوتی ہے، شجاعت کیا ہوتی ہے، اس نے ان کو جواب دیا۔ ان کا جواب سننا چاہیں گے ان بزرگ اور ان جیسے بے شمار بزرگ شخصیات کے لیے؟ سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا امریکہ کے ساتھ کسی طرح سمجھوتا کر لیں، شاید ان کی دشمنی کم ہو جائے۔ نہیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے امریکہ پہ اعتماد کیا، امریکہ سے امیدیں باندھی اور امریکہ کے پیچھے گئے تاکہ اس سے مدد لیں، اور امریکہ نے ان پر بھی رحم نہ کیا۔ یہ صدام حسین ہے، یہ زیلنسکی ہے، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، تاریخ ان سے بھری کسی نے پڑی کہا ہے۔ تھا کہ جس قوم کے جوانوں میں غیرت باقی اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے غلام ذہنیت کا تبصرہ اور تخیل سن لیا۔ یہ ہے جو بطور صحافی میں آج کے زمانے کا راوی ہو کے محسوس کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے آپشنز ہیں، کن حجت اليوٹیوبین و فیس بکین کے آپ قائل اور شدائی ہوتے ہیں، اور کن حقیقت کی دنیاؤں میں دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے شیروں کے دامن میں آپ پلتے ہیں۔ کن سے آپ دین لیتے ہیں، دنیا لیتے ہیں، اور دین دنیا بھی ایک طرف کرتے ہیں، اخلاقی معیار کن سے آپ لیتے ہیں، زندگی جینے کے اصول کن کے ساتھ آپ میچ کرتے ہیں، اور کون سے راستے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، یہ فیصلہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ اب اختتام پذیر ہونے والی ہے، نظر ایسا آ رہا ہے۔ بہت ساری پریڈکشنز اس حوالے سے آلریڈی تھی، مگر میں یہ بات آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کسی کا بھی دل نہیں بھرا ہے۔ اب سے کچھ لمحوں پہلے اسرائیل نے بہت ہیوی اٹیک کیا ہے ایران کی ایئر بیسز کے اوپر، اور اس کے جواب میں ایران نے اس سے دگنا چگنا جواب دیا ہے بیلسٹکس میزائلز کے اوپر، اور پھر ایک ہائپرسونک لانچ کیے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ اگر آپ تل اویو کے اور حیفا کے مناظر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے صدیوں پرانی جنگ یہاں چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور لشکر کے لشکر اس کے اوپر چڑھائی کر چکے ہیں۔ تل اویو اور حیفا کے درمیان ایک ایسا علاقہ کہ جہاں یہودی علماء بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور وہ اس شہر کو خدا کی امان میں یا اس کے دامن میں بسنے والا شہر کہتے ہیں۔ اس علاقے کی تاریخ بھی یہ بتائی گئی کہ اس میں اب تک کوئی حملہ نہیں کر سکا کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں علماء بستے ہیں۔ یہ بیانیہ تھا اب سے کچھ دیر پہلے تک کا، مگر ریسنٹلی ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سے ان شہروں کو بھی ٹارگیٹ کیا اور اس میں بڑی نوعیت تباہی کی دیکھی گئی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کے بہت سارے لوگ اس شہر میں کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں، ایران کے خلاف نہیں بلکہ ان مولویوں رابائز کے خلاف، کیونکہ جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کو یہی ٹائٹل دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ پرسپشن قائم کیا تھا کہ اس شہر کو تو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو قیامت آنے والی ہے یا قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس شہر کو بھی حملہ کیا گیا اور اس میں بھی تباہی کے نشان دیکھے گئے۔ خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ جن کو پاکستان نے امن کا نوبل پرائز دینے کے لیے نامینیٹ کیا تھا، ان کو ان کی کابینہ نے اور ساتھیوں نے یاد دلایا کہ اب
نوبل پرائز لینے کا وقت ہے، جنگ کا وقت نہیں ہے. لہٰذا وہ پوری طرح سے اسرائیل کو بھی یہ سگنل دے رہے ہیں کہ اب تم نے بھی کوئی حملہ نہیں کرنا ہے، اب تم نے بھی کسی قسم کی آواز نہیں اٹھانی ہے، امن کا ٹائم ہے، امن کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جب آپ کسی جنگ میں یا لڑائی میں اترتے ہیں اور آپ کو مارنے کا موقع ملتا ہے، پھر آپ مار کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ بولتے ہیں بس برابر ہو گیا، اب میں اپنا زخم صاف کروں گا، پٹی لگاؤں گا، اب کسی نے نہیں مارنا ہے. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دشمن آپ کی کمزوری کو بھانپ لیتا ہے. ایران نے اور دنیا کے ان تمام ممالک نے انکلوڈنگ رشیا، کیونکہ فورن منسٹر آف ایران عباس اراغچی کی ملاقات ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ابھی کل کی بات ہے کہ ہوئی ہے، اور رشیا نے واضح طور سے اس پورے اٹیک کو جو ایران نے قطر کے اوپر کیا ہے کنڈم نہیں کیا. یعنی پوری دنیا نے، گلف کنٹریز نے، سعودیہ نے بیان دیا ہے، مذمت کی ہے، مگر رشیا نے کہا کہ تو اس کا حق تھا. تو ایسی صورتحال میں واضح طور سے نظر آ رہا ہے نارتھ کوریا اور رشیا اب انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ایران پیچھے نہ ہٹے اور اس جنگ کو اصل محاذ کے اوپر لے کے جائے، جس کو عالمی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے. میں کسی بھی طور سے اتفاق نہیں کرتا کہ امن دیر پا ہوگا. ہاں یہ ضروری ہے، یہ معاہدہ ہونا چاہیے تھا، یہی اس کا سولوشن ہے، مگر خدشات اور امکانات یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے جس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے. مینوائل جب میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں تو ایران نے اس بات سے ڈینائی کیا کہ کوئی پیس ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، اور یہیں کہیں یعنی ایران کے پاس میں ہی عراق میں جو امریکن بیس ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. یعنی ایک ڈرون، بلکہ کئی تعداد میں ڈرون دیکھے گئے جس کا ابھی تک کوئی فائنل رزلٹ نہیں آیا کہ کتنے ڈیمیجز نے کیا کیا ہے. یعنی یہ جو امن کی بات اب کی جا رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کی جا رہی ہے. اسرائیل شاید اس کو ایگری کر جائے گا، مگر ایران کہتا ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی ہیں، سو لیٹس ویٹ فار اٹ. میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ ایرانی فورن منسٹری نے یہ بتایا کہ جب تک اسرائیل کا جواب نہیں جائے گا، اس کا حملہ نہیں رکے گا، ہم امن کی طرف نہیں جائیں گے، سیز فائر کی بات نہیں ہوگی. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ کو کنٹینیو کرنے کا، مگر جب تک ہم اپنا حساب کتاب برابر نہیں کر لیں گے، ہمارے اصول پورے نہیں ہو جائیں گے، ہم تب تک اس جنگ سے باز نہیں آئیں گے. مین وائل ایرانین ایئر فورس نے یہ دعویٰ بھی کیا اور پھر اب ویڈیو فوٹیجز بھی چلا دی ہیں کہ F-35 ایک نہیں دو نہیں بڑی تعداد میں اسرائیل کے مار گرائے. اگر یہ واقعی سچ ہے جو ویڈیو فوٹیجز اور ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایران پہلا وہ کنٹری ہوگا جس نے F-35 کو گرا دیا. ایرانی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ جو سیز فائر کلیم کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جھوٹا ہے، دھوکے کے اوپر مبنی ہے، اور اب تک ایسی کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچی ہے. لہٰذا ہم اب تک اس جنگ میں برملا کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی تہران میں بہت مختلف مقامات کے اوپر فضائیہ میں جنگ جاری ہے. ایرانی ایئر ڈیفنس فورسز اسرائیلی جیٹس کا مقابلہ کر رہی ہیں، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج بھی کچھ لمحوں بعد آنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایران نے ایک ڈومیننسی قائم کر لی ہے اپنے ڈیفنس کو لے کے، جب وہ بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کی بات کر رہا ہے. اور اگر اسرائیل کو نقصان پہنچا پا رہا ہے تو وہ اپنی ایئر فورس کو لے کے پوائنٹڈ آپریشنز کر پا رہا ہے. یعنی ان علاقوں میں کہ جہاں پہ ایرانی خود یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان جگہوں پہ تو حملہ ہوگا، یہ ولنریبل پلیسز ہیں، ان کو آپ ٹارگیٹ لے سکتے ہیں. مگر وہ جو 3000 سے بھی زائد بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کی کھپت ہے اس کو تاحال ڈیمیج نہیں کیا گیا، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے. ابھی ایک ایئر اسٹرائک ہوئی ہے ایک پتان میں، اور یہ تہران کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ سیریس قسم کے ایکسپلوژنز سنے گئے ہیں، دیکھے گئے ہیں. بلد، بہت سے لوگ اسی طرح سے بلد عراق میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں آپ بغداد سے سامرا کی طرف سفر کرتے ہوئے یا اس دوران کئی مرتبہ گئے ہوں گے. بلد کے ملٹری بیسز کے اوپر بھی ایکسپلوژن سنے گئے، حملے سنے گئے. ابھی تک تاحال کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی نقصان پہنچا سکیں ایئر بیسز کو امریکہ کے. تو بہرحال سولوشن اینڈ پوائنٹ یہی ہے کہ جو امن کی باتیں سنائی دے رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیر پا نہیں ہے، اور اس جنگ کو بڑھنا ہے مختلف اینگل سے، انلیس اس میں کوئی سیریسنس دکھائی جائے اور اسرائیل کی شرارتیں جو کانسٹنٹ اٹیکس ہیں وہ روکے جائیں.